अस्सलाम वालेकुम। हाँ, गुलिस्तान अदब में आज एक नई सिन्फ हम लोग देखेंगे, रिपोर्ताज। ठीक है ना। रिपोर्ताज से तुम लोगों का साबका अब तक नहीं पढ़ा होगा। रिपोर्ताज मेरे ख्याल से तुम लोग पहली बार सुन रहे हो, अपनी किताब में देख रहे हो, है ना। रिपोर्ताज बहुत शॉर्ट में यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, देखते हैं पढ़ करके कि आखिर रिपोर्ताज कहते किसे हैं। ठीक है, एक एक लफ्ज़ ध्यान से देखना। ठीक है, रिपोर्ताज। रिपोर्ताज को अंग्रेज़ी में रिपोर्टेज कहते हैं। रिपोर्टेज। रिपोर्ट के लग़वी मानी रुदाद या ख़बर के हैं। रिपोर्ट ख़बर, रुदाद रिपोर्टिंग। ख़ास तौर पर आवाम के सामने किसी चीज़ या वाक़ये के बारे में बयान देना या इतला देना। इतला देना, ख़बर देना। रिपोर्ताज भी एक रुदाद और इतला नामा ही होता है। ठीक है ना। रिपोर्ताज भी एक रुदाद और इतला नामा ही होता है, ख़बरनामा, लेकिन इसकी हैसियत एक अदबी सिन्फ़ की है। ठीक है ना। इसकी हैसियत भी एक अदबी सिन्फ़ की है। अदबी सिन्फ़ के एतबार से रिपोर्ताज को तासुराती रुदाद का नाम दिया जाता है। ठीक है। अदबी सिन्फ़ के एतबार से रिपोर्ताज को तासुराती रुदाद का नाम दिया जाता है। रिपोर्ताज में किसी तकरीब या अदबी कॉन्फ्रेंस या मुज़ाकरे या जलसे की कार्रवाई की रुदाद बयान की जाती है। समझ रहे हो बात। किसी भी तकरीब, कोई भी फंक्शन, कोई भी जलसा इजलास का रुदाद पेश करना, उसके बारे में ख़बर देना, लोगों को बतलाना, वही रिपोर्टिंग है, वही रिपोर्ताज है। ठीक है ना। रिपोर्ताज का मकसद सिर्फ़ इतला या ख़बर देना नहीं होता, क्योंकि ख़बर या इतला के इल्म के बाद फिर उसमें कोई दिलचस्पी कायम नहीं रहती। वो जल्द ही बासी या बेमसरफ सी चीज़ में बदल जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है रिपोर्ताज का मकसद सिर्फ़ इतला या ख़बर देना नहीं होता कि सिर्फ़ हम खबर पहुँचा दिए, ख़बर दे दिए, क्योंकि ख़बर या इतला के इल्म के बाद फिर उसमें कोई दिलचस्पी कायम नहीं रहती। वो जल्द ही बासी या बेमसरफ सी चीज़ में बदल जाता है। जब तक उसके बारे में कोई डिस्कशन, कोई तासुर बयान नहीं किया जाए, कोई डिस्कशन नहीं किया जाए, ये रिपोर्ताज का मतलब नहीं रह जाता है। तुम लोग भी सुबह सुबह ख़बर पढ़ते हो ना, मुख्य समाचार, लेकिन पढ़े, भूल गए, बात ख़त्म हो गई। शायद कुछ याद करते हो गया एक दिन तक, लेकिन अगर उसके बारे में कोई डिस्कशन हो जाए, है ना, उसमें 4-5 लोग मिल के जो है आपस में बातचीत करें, डिस्कशन करें, अपना अपना तासुर बयान करें, तो वो बात काफ़ी लंबे वक्त तक याद रह जाती है ना। रिपोर्ताज लिखने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो तख्लीकी मिजाज भी रखता हो। तख्लीकी मिजाज भी रखता हो यानी कि कुछ लिखने की सलाहियत रखता हो, लिखना भी आता हो। और लिखना मतलब सिर्फ लिखना नहीं आता हो, तरीके से लिखना आता हो, तभी ना लोग पढ़ेंगे उसको, उसकी बात को सुनेंगे। अगर वो सहाफ़ी है, सहाफ़ी अंग्रेजी में कहते हैं जर्नलिस्ट, अगर वो सहाफ़ी है, हिंदी में पत्रकार, अगर वो सहाफ़ी है तो उसमें ख़बर को अफसाना बनाने की अहलियत होना चाहिए। ख़बर को अफसाना बनाने की अहलियत होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा तोड़ मरोड़ के जो है बात को पेश करेंगे कि सुनने वाले भी दिलचस्पी लेकर के सुनता रहे। ठीक है ना। रिपोर्ताज में उसलूब बयान की ख़ास अहमियत है। उसलूब बयान करने का तरीका, इसकी ख़ास अहमियत है। ठीक है ना। रिपोर्ताज यही है। रिपोर्टिंग शॉर्ट में जानो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग। रिपोर्ट कोई भी प्रोग्राम का, कोई भी, वही हम बोले जलसा इजलास का, कोई भी तकरीब का, फंक्शन का रिपोर्टिंग करना।
خبر لوگوں تک پہنچانا، لیکن صرف خبر پہنچانا ہی نہیں، اس کو اس طریقے سے پہنچانا کہ سننے والے بھی لگاتار اسے سنتا رہے۔ ٹھیک ہے، چلو آگے دیکھتے ہیں، پڑھ کر کے ہم لوگ رپورتاژ، ایک ہی رپورتاژ تم لوگوں کو پڑھنا ہے، اور اس رپورتاژ کا نام ہے پودے، ہے نا؟ رپورتاژ پودے، یہاں پہ پودے کی رپورٹنگ کی گئی ہوگی۔ دیکھتے ہیں پڑھ کر کے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ آخر عنوان پودے کیوں رکھا گیا ہے نا؟ پودے کے مصنف یا رپورتاژ نگار کون ہے؟ کرشن چندر، ہے نا؟ پودے پڑھ لینے کے بعد ہم لوگ ان کے مصنف یعنی پودے کے اوپر جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، جو رپورتاژ نگار ہیں کرشن چندر، ان کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ دھیان سے ایک ایک لفظ دیکھتے جانا، میری باتوں کو سنتے جانا، بہت زیادہ سمجھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ پودے، جب سردار جعفری اور کرشن چندر نظام کالج سے لوٹے تو فراق اور احتشام اور ڈاکٹر عبدالعلیم لکھنؤ سے تشریف لے آئے تھے۔ نہیں سمجھے؟ دھیان سے سننا، کئی نام یہاں پہ آ گیا ہے، کئی نام آ گیا ہے، کئی ادیب کا، کئی نثر نگار کا۔ جب سردار جعفری، بڑے شاعر ہیں نا سردار جعفری، جب سردار جعفری اور کرشن چندر، کرشن چندر یہاں پہ تو جان ہی رہے ہیں ہم لوگ، پودے انہی کا پڑھنا ہے ہم لوگ کو، کرشن چندر کا ہی۔ جب سردار جعفری اور کرشن چندر نظام کالج سے لوٹے، نظام کالج حیدرآباد میں ہے، وہاں سے لوٹے تو فراق اور احتشام، فراق گورکھپوری، ان کا اشعار، ان کی غزل تم لوگ پڑھے ہو۔ احتشام حسین تنقید نگار، ان کا بھی تنقید تم لوگ پڑھے ہو۔ کھوجی ایک مطالعہ، تو یہ بھی ایک ادیب ہوئے، یہ بھی ایک تنقید نگار ہوئے۔ اور ڈاکٹر عبدالعلیم لکھنؤ سے تشریف لے آئے تھے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم کے بارے میں تو ہم لوگ نہیں پڑھے ہیں، نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی شخصیت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تشریف لکھنؤ سے تشریف لے آئے ہیں، یہ 4-5 نام یہاں پہ آیا۔ آگے سنو، یہ سب لوگ کھانے پر بیٹھے اریانی پر بحث کر رہے تھے۔ سردار نے آتے ہی قلم ہاتھ میں لے کر، کون سردار؟ سردار جعفری۔ سردار نے آتے ہی قلم ہاتھ میں لے کر ایک تجویز اس امر کے متعلق لکھنا شروع کی، اور بحث طویل ہوتی گئی۔ فراق حسن کار ہیں، اس لیے انہیں اریانی سے اتنی نفرت نہیں۔ احتشام کی طبیعت میں نوجوانی کے باوجود اتنا ٹھہراؤ ہے کہ وہ اریانی کو دیکھ کر بدکتے نہیں، برا فروختہ نہیں ہو جاتے، صلاتیں سنانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم کا انداز یہ تھا، میاں ابھی تم بچے ہو، کیا طفلانہ باتیں کر رہے ہو؟ میاں ابھی تم بچے ہو، کیا طفلانہ باتیں کر رہے ہو؟ کیا طفلانہ باتیں، کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ ان کے حساس بشاش چہرے پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ کے کم ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی داڑھی اور وضاقتہ سے فرانسیسی معلوم ہوتے ہیں، اور اپنے درست انداز تکلم سے ہیڈ ماسٹر اور آگ بگولا ہوتے وقت 100% کمیونسٹ نظر آتے ہیں۔ اکثر لوگ غلط بات غلط موقع پر کہتے ہیں، یا غلط بات صحیح موقع پر کہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبدالعلیم کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اور ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چدر گھاٹ کالج میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے طلباء کے مجمع میں کالج کے استادوں کو وہ ڈانٹ بتائی کہ بیچارے اب تک یاد کرتے ہوں گے۔ اسی طرح PEN کانفرنس کے موقع پر جب ڈاکٹر ملک راج آنند نے تجویز پیش کی کہ ہندوستان میں بھی فرانسیسی انسائکلوپیڈیز کی طرح ایک تحریک جاری کی جائے، تو بہت سے لوگوں نے اس انقلابی تجویز کی حمایت کی۔
ان میں ریاست بیکانیر کے وزیر سردار پانیکر بھی شامل تھے، لیکن صرف ایک آدمی کی پرزور مخالفت سے یہ تحریک رہ گئی۔ یہ مخالفت کرنے والا جانتے ہو کون تھا؟ یہی اپنے ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب۔ آپ نے اٹھ کر کہا، تجویز تو بہت معقول ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ فرانس میں اس تحریک کے چلانے والوں میں بڑے بڑے لوگ تھے، روسو اور والٹیئر۔ یہاں ایسا کون ادیب ہے، کون ایسا مفکر ہے؟ آپ نے پورے مجمع پر نظر ڈال کر کہا، مجھے تو آپ لوگوں میں سے ایک آدمی بھی اس پائے کا نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس پر ایک کہا بلند ہوا۔ پھر مجمع میں سے کسی من چلے نے کہا، اور کیا ڈائس پر بھی کوئی ایسا آدمی آپ کو نظر نہیں آتا؟ ڈائس پر سروجنی نائیڈو تشریف فرما تھیں، جواہر لال نہرو تھے، فلسفہ داں رادھا کرشنن، ہرمین اولڈ اور فارسٹر اور ملک راج آنند، احمد شاہ بخاری، پطرس اور دوسرے لوگ۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈائس پر نگاہ ڈالی، سب کی طرف دیکھا اور پھر مجمع کی طرف اڑ کر کہنے لگے، ان میں بھی کوئی نہیں۔ تحریک گر گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب سچائی کو اس شدت احساس کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اس پر اس سختی سے کاربند ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمدرد بھی مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ادیبوں کے مہاتما گاندھی ہیں، لیکن ذرا عدم تشدد کے قائل نہیں۔ اور اگر کبھی ہندوستان میں ایسا قانون نافذ ہوا کہ ادیبوں کو ان کی فکری، ذہنی یا خارجی غلطیوں کی سزا ملنے لگی تو اس احتساب کا محکمہ ڈاکٹر صاحب کے ہی سپرد ہوگا۔ ان کی صاف گوئی سے بہت سے لوگ ان سے گھبراتے ہیں، لیکن اس میں ان کی عظمت ہے، اور اگر اس صنف میں کوئی ان سے ٹکر لے سکتا ہے تو وہ حسرت موہانی ہیں، جو خوش قسمتی سے اس کانفرنس میں تشریف رکھتے تھے اور بلا ناگا اس کے ہر جلسے میں شرکت کرتے رہے۔ چنانچہ جب ترقی پسند ادیبوں کی طرف سے اوریانی کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تو اس کی مخالف کرنے والے مولانا حسرت موہانی تھے اور قاضی عبدالغفار۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نوجوان اوریانی کے خلاف تحریک پیش کر رہے تھے اور بزرگ اس تحریک کی مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس طرح نوجوان اذہان کی قوتیں مسلوب ہو جائیں گی اور ان کی تخیلی نمورک جائے گی۔ مولانا حسرت موہانی کی پرزور تقریر سے قرارداد مسترد کر دی گئی۔ سبتے بے حد خوش تھا، کہنے لگا، اماں مولانا کا ہمیشہ یہی رول رہا ہے، وہ جہاں گئے لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے گئے۔ جب کانگریس میں تھے تو ہوم رول کے دنوں میں آزادی کا ذکر کر کے کانگریس ہائی کمانڈ کو خائف کیا کرتے تھے، اور جب کانگریس نے لاہور کانفرنس کے موقع پر مکمل آزادی کی قرارداد منظور کر لی تو آپ نے اشتراکیت کی پنج لگا دی اور کانگریس سے ایسا ناخوش ہوئے کہ مسلم لیگ میں چلے گئے۔ وہاں پہنچے ہیں تو اب بیچارے شریف خان بہادروں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں اور مکمل آزادی کا ریجولیشن پاس کیے دے رہے ہیں، ہر جگہ مصیبت میں ڈالتے ہیں یہ لوگوں کو۔ بھائی اب اچھا بھلا یہ ریجولیشن پاس ہو رہا تھا، خیر ہٹاؤ اب اس قصے کو، یہ کہہ کر وہ رک گیا اور اس کے چہرے پر ہزاروں درد کی لکیریں یکایک معدوم ہو گئی، اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مگر بھائی یہ خوب ہیں، مولانا چٹان ہیں، بس کسی کی نہیں سنیں گے، اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ دوپہر کو پریم چند سوسائٹی کا افتتاح تھا۔ حسین ساگر میں جو کلب ہے وہاں دعوت بھی تھی۔ ادیبوں کو کشتیوں میں سوار
کر کے کلب میں پہنچایا گیا۔ در حال یہ کہ ایک راستہ خشکی سے بھی جاتا تھا، غالباً موٹر بوٹ کی نمائش مقصود تھی۔ کلب کی عمارت جھیل میں تعمیر کی گئی ہے، کوئی 50 کے قریب ملازم ہوں گے، 8 کورس کا کھانا۔ اس دعوت پر اتنا صرف کیا گیا تھا کہ غالباً پریم چند کو اپنی زندگی میں اتنی رائلٹی نہ ملی ہوگی۔ یورپ میں جب ادیب زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، ہندوستان میں مرنے کے بعد اسے پوچھا جاتا ہے۔ چنانچہ آج پریم چند سوسائٹی کا افتتاح تھا، قاضی عبدالغفار تقریر کر رہے تھے اور مرغن کھانے دعوت میں شامل تھے۔ جھیل کے منظر سے ادیب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ قاضی عبدالغفار کی شخصیت پر متانت کا ایک دویز پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن اتنا دویز بھی نہیں کہ ان کی جبلی خوش طبعی اس متانت کے اندر سے جھلک نہ اٹھے۔ متانت ہے لیکن بوجھل نہیں ہے، خوش طبعی ہے لیکن کھل کر نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی چیز نے، کسی خاص واقعے نے یا کسی خاص ماحول نے ان کے ذہن کے، ان کے فکر کے، ان کی فطری صلاحیت کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ وہ اس پر بھی مجبور ہیں، اس پر بھی دونوں رنگ ایک ہی شخصیت میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ پیرس کی رنگینی بھی ہے، عالمانہ زہد بھی ہے، شگفتہ انشا پردازی بھی ہے اور فکری ٹھہراؤ بھی۔ لباس میں امارت کی جھلک ہے اور گفتگو میں حلم کی چاشنی۔ تیور جاگیر دارانہ ہیں اور ذہن باغیانہ۔ قاضی صاحب ایک ایسے نوجوان جسے عرصے کسی نے گدگدایا نہ ہو، لیکن خود اس کے دل میں شوخیاں چٹکیاں لے رہی ہوں۔ کاش کوئی مصنف لیلا کے خطوط کو گدگدا دے، اس طرح کہ وہ بھری محفل میں، یاروں کی محفل میں نہیں، ہزاروں لاکھوں معمولی آدمیوں کی محفل میں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ گدگدی ایک بہت بڑے شاہکار کا پیش خیمہ ہوگی۔ کرشن چندر۔